मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। भाभी, देवर, ससुर नामहरम लोगों से पर्दे और एहतियात पर रोशनी डालें। देखो, मैंने अभी पूरा लंबा चौड़ा बयान किया कि हमारे पास जब इस्लाम आ गया तो अब हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत कम से कम मुस्लिम के लिए तो है ना। ऐसे तो शरीयत में भाभी का पर्दा देवर से बोलो फ़र्ज़ है, कज़न का पर्दा कज़न से फ़र्ज़ है। तो अब ये जो मसला है ना कि भाभी पर पर्दा फ़र्ज़ है, पर्दा मर्द पे फ़र्ज़ नहीं होता, औरत पे फ़र्ज़ होता है। ये कहते हैं ना, हम कैसे भाभी से पर्दा करें, आप थोड़ी करेंगे, भाभी आपसे पर्दा करेंगी। तो अब भाभी पर लाजिम है कि सर पे मोटी चादर रखें, देवर का कभी भी गुजर हो तो वो थोड़ा सा घूंघट आगे कर दें, देवर के आमने सामने ना बैठें, फ्री ना हो उससे, बस इतना काफ़ी है। जॉइंट फैमिली में इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। अब जॉइंट फैमिली में ये नहीं हो सकता कि बुर्का पहन के घूमे वो, या घर के काम काज ही छोड़ दें, इतना काफ़ी है, बस ये काफ़ी है। और देवर को भी चाहिए कि वो भी ज़रा खंखार के जाया करे। ठरकी देवर भी होते हैं, इज्जतदार भी होते हैं। ठरकी क्या होता है, जानबूझकर घुस जाता है, बगैर किसी के कमरे में घुस जाएगा, ये वैसी ही गैर अखलाकी हरकत है। बेटी जब जवान हो जाए ना, उसके कमरे में बगैर नॉक के मत जाओ, बहन के रूम में बगैर नॉक किए मत जाओ, ये गैर अखलाकी हरकत है। अच्छा, सासें भी ये काम कर रही होती हैं, धाड़ दरवाजे पर मारा, बहू के कमरे में घुस गई कि अभी तो मेरा बेटा नहीं है, बहू अकेली। भाई अकेली है, हर आदमी की प्राइवेसी होती है, बड़े होने का गलत फायदा कभी भी नहीं उठाना चाहिए। मैं तो बाप को इजाजत नहीं देता कि बेटा बंद कमरे में आप धाड़ करके चले जाओ अंदर। यार वो कहते हैं हम निगरानी कर रहे हैं, तो निगरानी के छापे मारना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। आप क्यों, अगर बिल फर्ज वो इंटरनेट पे कोई फोहश चीज देख रहा है, आप धाड़ करके अंदर गए तो नतीजा क्या निकलेगा, आप उसके गुनाह पे मुत्तले हो गए। अगर वो इज्जतदार बच्चा होगा तो जिंदगी भर के लिए बाप की निगाहों में जलील हो गया, और बाप की नजर में भी अपना बेटा क्या हो गया, जलील। हमेशा शैतान डालता है, तो वही है। और या वो ढीठ पने पर आएगा कि अब अब्बा ने देख ही लिया है तो अब मैं खुलेआम देखूंगा। शरीयत में तजस्सुस की ना बाप को इजाजत है ना किसी और को। उसका तरीका ये है कि निगरानी करें, पहले से कानून बनाते कि बेटा देखो, कुंडी लगा के तुम्हें इंटरनेट पे बैठने की इजाजत नहीं है, उसको बताएं पहले ताकि वो संभल जाए। आपका मकसद गुनाह छुड़वाना है ना, गुनाह करवा के उसको पकड़ना थोड़ी है। आपके बेटा कुंडी लगाने की इजाजत ही नहीं, कंप्यूटर रूम में कुंडी नहीं होनी चाहिए। बेटा कोई भी आ सकता है तो ये पहले से ख्याल करना, मैं अचानक आ जाया करूंगा, तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा काम हो जिस पर मुझे भी तकलीफ हो, तो उससे वो भी संभलेगा, आप भी संभल। तो मकसद गुनाह छुड़वाना है ना, किसी की जातियात में घुसना और उसको रंगे हाथों पकड़ना ये कोई अच्छा काम नहीं है। झांक रहे होते हैं ये तो, ना बीवी के साथ भी ये ना किया करो, और शोहर के साथ भी ना करे कि रंगे हाथों पकड़ूंगी। उस दिन इंटरनेट पे पता नहीं क्यों घंटे घंटों बैठा होता है, खुफिया कैमरा। छोड़ो यार, तुमने अपने मियाँ को रंगे हाथों पकड़ लिया तो वो तुम्हारी निगाहों में गिर जाएगा, वो तुम्हारे सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकेगा, तो ताल्लुक किसका खराब होगा, मियाँ बीवी का ना। हाँ, औरत को चाहिए शोहर को गुनाह का मौका ना दे, उसको बता दे भाई आप कुंडी लगा के ना बैठें, आप मुझे पता है बहुत नेक है, लेकिन मुझे पता नहीं अंदर हौलें उठ रही होती हैं, क्या कर रहे हैं, किसी आंटी से बात तो नहीं कर रहे स्काइप पे, तो आप ना किया करें। आदमी को भी चाहिए ऐसा काम ना करे जिससे दूसरे को शक हो, ना बीवी ऐसा काम करे ना आदमी ऐसा काम करे। कभी भी मोबाइल में ना घुसो, ना बीवी के ना बीवी शोहर के मोबाइल में घुसे, पता नहीं क्या क्या लगा के। हाँ, अगर कोई कभी कराइन हो गए हैं, एक कोई खतरात हो गए हैं आपको इधर उधर से, बहुत ही कभी, फिर एक अलग बात है। नॉर्मली ऐसा ना किया करो। तजस्सुस क्या है, मनाए से बदगुमानी है। बाज दफा कुछ भी नहीं होता। हमारे एक दोस्त को एक उसके मेल दोस्त ने लड़की बन के मैसेज भेज दिया, बीवी ने देख लिया, अब वो कस्में उठा रहा है, ये खुदा की कसम इतनी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी मूंछों वाला आदमी है ये, लेकिन अब कहां से भाई, वो नहीं, एक दफा शक पैदा हुआ तो गए काम से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि लोग मुझसे मिलें तो मेरा दिल उनके बारे में साफ। तो आप अपनी बीवी से मिलो, आपका दिल साफ, औरत शौहर से मिले, उसका दिल साफ, आप बच्चों से मिलो, उसका दिल साफ। बाकी कौन क्या कर रहा है बंद कमरे में, यार अल्लाह जाने, वो जाने। तजस्सुस करना, टोह में लगना बहुत बुरी हरकत है ये, अल्लाह को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह का काम है सतारी, तो अल्लाह को सतारी पसंद है, समझते हो। तो औलाद को इतना ज़रूर है कि उसको ये को बेटा बंद कमरे में, तुम्हें जब टीन एजेस लड़का हो ना 12-13 साल का, बंद कमरे में बैठने की, फिर तो बहुत गलत है ये, इसको इजाज़त ही नहीं है भाई। कंप्यूटर
جو ہے وہ لانچ میں ہوگا, سب اس کو دیکھیں گے, اکیلے وکیلے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہوتا ہے نا یوں ایک دم موبائل یوں کر لینا, بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم جیسی آئی یوں, وہ سمجھ جاتے ہیں کوئی چکر ہے. تو ایسا کام کرو ہی نہیں یار. پھر وہ بتاتی ہے کس سے بات کر رہے تھے, چھپاتے ہیں. اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو کیوں ایسے کام کر رہے ہو؟ ایک عورت نے بتایا میرا میاں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوں میں جیسے ایک دم نہ یوں. پھر میں کہتی ہوں بتاؤ, کہہ رہے تجسس کیوں کر رہی ہو؟ تو موقع تو تم نے دیا نا تجسس کا, تم یوں کیوں گھما رہے ہو بات کو یار, اوپنلی بات کرو. جی ہاں لاک تو کر دے گا وہ, لیکن اس کو شک تو پیدا ہو گیا نا کہ مجھے دیکھتے ہی یہ یوں کیوں ہو جاتا ہے اس کا موبائل ایک دم سے. اگر بہن سے یا بھائی سے بات کر رہا ہوتا تو خوشی خوشی کرتا نا, یہ چکر کیا ہے؟ بڑی بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں, بہت کچھ ہو رہا ہے, اللہ بچائے. موبائل سے طلاقیں بہت ہو گئی ہیں, بدگمانیاں بہت ہو گئی ہیں. مفتی صاحب بیٹے کا نام ارمان رکھنا کیسے اچھی بات ہے, ارمان تھے تو اللہ نے ارمان دے دیا. اچھا بھائی, اگر شوہر غصے کی حالت میں بیوی کو خلا لینے کا بولے تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ اگر یوں کہے میں نے تمہیں خلا دیا اور بیوی نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گی. خلا دو طرفہ ہوتا ہے, یک طرفہ نہیں ہوتا. طلاق یک طرفہ ہوتی ہے. غصے میں کہہ دیا میری طرف سے تمہیں خلا ہے, بیوی نے اس سے زیادہ غصے میں کہہ دیا قبول ہے, تو ہو جائے گا. سکھا رہا ہوں میں طریقہ. ایک طلاق بائن ہو جائے گی, نکاح ختم نہیں ہوگا, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک طلاق ہوگی. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے بیٹے اور بہو پر کالا عمل کروائے رشتہ ختم کرنے کے لیے, تو اسی ماں کے لیے شہید کی کیا حکم ہے؟ ابے ماؤں کے بارے میں حکم نہیں پوچھا کرو اللہ کے بندو. ماؤں کا حکم یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے پاؤں میں پڑے رہنا ہے. باقی اماں ظلم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی, تو بیوی کو اماں سے الگ کر لو. آواز نہیں آ رہی؟ ماں کالا جادو کرا رہی ہے ان کے بقول بہو پر, پتہ نہیں کرا بھی رہی ہے ایسی. کالا جادو ہوتا نہیں ہے, اتنے آرام سے نہیں ہوتا جیسے لوگوں نے کرا دی. تو اگر کر بھی رہی ہے تو اماں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اماں کے بارے میں تو اللہ نے حکم یہی بتایا کہ اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنا, اس کے قدموں میں پڑے رہنا ہے. اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ. باقی بیوی کو ظلم سے بچانے کا طریقہ یہ کہ بیوی کو اماں سے الگ رکھو, ٹھیک ہے. اور کالے پیلے کے سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بیوی کو الگ رکھو, اماں کے ساتھ, بیوی کو جو ہے نا اماں کے ساتھ نہ رکھو, بیوی کو الگ رکھو. اماں کہے تم کیوں الگ ہو رہے ہو, میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو آپ کہو کہ اماں ہوا جو تھی نا, اگر ان کے بچے شادی کر کے الگ نہ ہوتے تو آج پاکستان بھی وجود میں نہیں آتا. یہ تو نیچرل ہے, شادی کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے بچے شادی کرتے ہیں, آگے سارے اکٹھے ہی آدم علیہ السلام کی جگہ پہ ہی رہ رہے ہوتے, سب عید ملنے وہیں جاتے. اب یہ تو نیچرل ہے یار, اس میں کیا ہے. بعد میں لڑ مر کے گالیاں دے کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ شروع میں محبت سے کیا ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. اس سے تھوڑی سی بےزتی ہوگی, تانے ملیں گے, وہ تانے کم ہیں جو بعد میں بےزتی ہونے والی ہے. ایک جگہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, وراثت تقسیم ہوئی. یہ مجھ سے ٹپس لے لو, ٹپس, یہ تجربے کی ٹپس ہیں, یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں. 2-4 سال پرانے نا کسی وراثت تقسیم ہوئی, تقریباً وہ 6 بھائی تھے اور میرا خیال ہے 4 یا 5 بہنیں ہوں گی. بہنوں کو الگ کر دیا, 6 کے 6 بھائی ایک ہی گھر میں. ایسے وراثت تقسیم ہوئی نا, سب بھائی ایک. مجھ سے مشورہ لے لیا, میں نے کہا کہ یہ جو 6 بھائی ایک گھر میں ہیں نا, جب ان کی شادیاں ہوں گی نا تو ویسے ہی سب روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, یہ ایسی خاندانی لڑائیاں ہونے والی ہیں. اب وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بات چلائے کون, جو بات کرے گا الگ ہونے کی وہ بدنام ہو جائے گا. میں نے کہا جو الگ ہونے کی بات کرے گا تھوڑی سی بدنامی ہوگی, بعد میں عزت صرف اسی کی ہوگی, اور جو آپس میں اکٹھا رہنے کی بات کرے گا سب تعریفیں کریں گے, باقی سب سے زیادہ بےزتی فیوچر میں ان کی ہونے والی ہے. ایسا لڑیں گے کہ ایسی کی تیسی. تو 2 نے میری بات مانی, بدنامی مول لی, ذلیل ہو گئے, الگ ہو گئے. آج ان کی سب سے دوستی ہے, چاروں ان سے عزت سے ملتے ہیں. باقی 4 نے کہا ہم بھائی جگر ایسے نا, ہمیں کوئی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو آپس میں لڑے ہیں نا, جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسی طبیعت سے لڑے ہیں کہ ایسی نفرتیں کہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے. تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسے ٹوپی ڈرامے کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں. باقی یہ پھر لڑائیاں اتنی, اس کے بچے نے اس کے بچے کو مارا, اس کے بچے نے اس کے بچے کو مارا, تیرے بچے نے میرے بچے کو مارا, اس دن چاچو نے کیوں ہاتھ اٹھایا, چاچو نہیں. ابے اتنے پھڈے ہیں یار, تم پی ٹی آئی اور جے یو آئی اور مسلم لیگ کو بھول جاؤ گے تم. تمیز سے اپنا الگ رہو, بچے پیدا کرو اسپیڈ کے ساتھ.
اور رشتہ داروں سے ملانے جایا کرو. آج ہم امی کے ہاں جا رہے ہیں, بڑے بھیا سے ملنے جا رہے ہیں, چھوٹے بھیا سے ملنے جا رہے ہیں, بڑی بہن سے ملنے جا رہے ہیں, بڑی آپی سے, چھوٹی آپی. آج کل تو ہوتے ہی نہیں, ایک آدھ بھیا ہوتا ہے, ایک آدھ آپی ہوتی ہے. یہ تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں ہوتے ہیں, ہو ہی نہیں رہے. خاندان ہی سارا برباد ہو گیا یار. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب میرے بھائی شرک کرتے ہیں کیا, ان سے دل میں شرک کی وجہ سے نفرت کرنا. اور بھائی بھائیوں سے نفرت نہیں کی جاتی, ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. مفتی صاحب آپ کے نکاح پڑھانے کا کیا فیس لیتے ہیں؟ نکاح پڑھوانا ہے تو وہاں ولید کا نمبر دیا ہوا ہے, اس سے رابطہ کرو, وہی آپ کو فیس بھی بتا دے گا. مفتی صاحب شرک کا تذکرہ قرآن کی کتنی صورتوں میں ہے؟ بہت ساری صورتوں میں. اب میں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمہیں پورے وہ بہت ساری صورتوں میں. مفتی صاحب غریب لڑکی ایسی جنرل نالج کے سوال سے فائدہ کیا ہے؟ میں بتا دوں جی, قرآن کی 50 صورتوں میں تو کیا کر لو گے آپ؟ تو ایسی کیلکولیشن میں لے کے نہیں بیٹھتا. بہت دفعہ ہے بس شرک ہے سوسائٹی میں, اور اس کے خلاف قرآن نے آواز بہت زیادہ اٹھائی ہے. مفتی صاحب غریب لڑکی سے نکاح میں اسلام میں کیا ثواب ملتا ہے؟ بہت ہی زیادہ غریب ہے, نکاح کرے تو کیا ثواب ملے گا؟ بھائی انسانیت کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا, لیکن خدمت اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکتے. بدصورت لڑکی سے بھی شادی میں ثواب ملے گا کیونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا, لیکن پتہ چلا کہ آپ اس سے محبت ہی نہیں کر رہے شادی کے بعد, تو جو تھوڑا بہت بیوی کے حقوق آپ پہ واجب تھے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے. تو اتنا کرو جتنا افورڈ بولو کر سکتے, تو ثواب تو ملے گا یقیناً. لیکن پتہ چلا کہ آپ ہی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, اب آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی, آپ پھر ادھر ادھر چکر چلا رہے ہو لڑکیوں کے ساتھ کہ یار وہ میں پتہ نہیں, اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہو جس کے بچے بھی ہیں, بہت ثواب ملے گا, یہ تو پیغمبر کی سنت ہے, لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں. وہ بچے آپ کے بچوں میں ایڈجسٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہ پہلے سے سوچ لینا ہے. پھر ان بچوں کو آپ باپ جیسی محبت دے سکو گے کہ نہیں, کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ محبت دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے؟ کتنے لوگوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے سوتیلے بچے رکھے, اب وہ ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں جیسی محبت نہیں دے پا رہے, تو گھر میں کیا ہو رہی ہیں؟ لڑائیاں. اور انہوں نے شادی سے پہلے بڑے وعدے کر لیے تھے کہ میں ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گا. اب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا نہیں, کرنے کے بعد مشورہ لے رہے ہیں. میں نے کہا یہ نیچرل نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو جس طرح محبت دیتے ہو دوسرے کے بچوں کو دے نہیں سکتا انسان, مشکل ہو جاتی ہے. تو میں جو بھی بیوہ سے نکاح کریں طلاق یافتہ سے, بچے پالیں ضرور, لیکن کچھ ایگریمنٹ شروع میں کر لیں. وہ ایگریمنٹ بھی بتا دیتا ہوں, بات کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ اس کا عورت کو بھی مان لینا چاہیے, یہ اس کو بتا دیں بھائی یہ بچے میری کسٹڈی میں رہیں گے, میں اس کو رکھنے کے لیے, بلکہ نہیں اور ایک اسٹیپ آگے کہ آپ بچوں کی ماں ہو, میں آپ کی گود سے یہ بچے چھینوں گا نہیں, بس اتنی ذمہ داری میری ہے. باقی میں ان کو باپ جیسی محبت دوں یا نہ دوں یہ میرے بس میں نہیں ہے. محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں. کلیئر بات کر لو. نہیں یار یہ سمجھ میں دیکھو, میں نے بھی اپنا تجربہ بھی شیئر کر دیتا ہوں نا. میری جب ایک دفعہ شادی ہوئی تو یہ تھی 2007 یا 8 میں, تو مجھے بھی 2 سوتیلے بچے جہیز میں ملے تھے. اب تو الحمدللہ بڑے ہو گئے, بیٹی کی شادی بھی ہو گئی, ہماری گھر سے رخصت ہوئی الحمدللہ. اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہم نے اس کو, محبت بھی. لیکن بات میں نے پہلے کیا کی, بات میں نے یہ کر لی تھی کہ بھائی دیکھو میں اس کی گارنٹی نہیں لیتا کہ مجھے ان سے ویسی محبت ہوگی جیسے اپنے بچوں سے. تو یہ بچے میں ماں سے جدا نہیں کر رہا, ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ اس کی شرن کیا ہے؟ یہ اس کی شرن نہیں, یعنی اس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں, کیونکہ عورت کے لیے بچوں کے بغیر کہیں جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا. وہ اس چکر میں رشتے نہیں کر رہی ہوتی, تو یہ آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے. اور میری آمدن اس وقت بہت تھوڑی تھی, تو یہ بھی میں نے قید لگا دی کہ بھائی ان کا خرچہ بھی میرے ذمے نہیں ہے. میں کروں تو یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ ہوگا, لیکن ذمے میں نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات ایسی نہ کرو کہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہونا شروع ہو جائے. آپ نے کام کیا اچھا سمجھ کے اور اس کے الٹے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں.
لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں محبت بھی ہوگی. ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے, آپ کے گھر میں رہتا ہے, تو محبت تو ہوتی ہے نا بہت. الحمدللہ اب بھی بہت محبت ہے, اور اللہ کا شکر ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے خرچہ ہو سکا وہ بھی ہم نے کیا. کچھ ان کے ننیال نے کر دیا, کچھ ہم نے کر دیا, یہ سب مل جل کے چلتا رہا, اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے پل گئے, بڑے ہو گئے, بیٹا جوان ہو گیا, بیٹی کی شادی ہو گئی. آئی بات سامنے. تو بہت اچھا حساب کتاب ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کلیریفیکیشن تھی. کوئی آڑی ترچی ڈائلاگ نہیں مارے ہم نے, ٹھیک ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ثواب کے لیے نا, ثواب بھی انشاءاللہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. بچے پل گئے ہماری کسٹڈی میں, بڑے ہو گئے. بچی کے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی ہو کے رخصت ہو جائے, وہ یہ کام بھی ہو گیا. اور اب بھی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں الحمدللہ میں اس کو. کبھی کوئی سسرال میں تھوڑی بہت اونچ نیچ جو ہے, ہمارے پاس ہی کیس آتا ہے, تو داماد کو ہم اسی طرح سے آنکھیں دکھاتے ہیں جیسے اپنے دوسرے والے داماد کو آنکھیں دکھاتے ہیں. کئی بات سامنے فرق الحمدللہ عملی طور پر ہے نہیں, لیکن بات کلیئر ہونی چاہیے. بات کیا ہونی چاہیے؟ کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ ڈائلاگ نہ ماریں, کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ یار پتہ نہیں میں خرچہ اٹھا پاؤں نہ اٹھا پاؤں. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پورا خرچہ نہیں بھی دیتے نا, تو ماں کو یہ بدگمانی نہیں ہوتی, ماں سمجھ لے گی کہ یار پیسوں کی ابھی کمی ہے. لیکن پھر سوتیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے, اچھا یہ اپنا سوتیلا پن یہاں پہ نکال رہے ہیں. یہ کون کلیئر کرتا رہے گا بیٹھ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے. اپنے بچوں کو آپ نے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیا, اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے, تو سوتیلوں کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے اسکول میں کر دیا. ایک مثال دے رہا ہوں. اچھا یہ کیا ہے؟ سوتیلا پن نکالا جا رہا ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. آپ کی نیت غلط نہیں بھی ہوتی, لیکن شیطان کو آپ کے سسرال کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے. تو اس لیے بات کلیئر. تو جب بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو, جس کے بچے بھی رکھو یا بیوہ سے, تو پہلے بتا دو بھائی میری شادی آپ سے ہو رہی ہے, میں اتنا احسان آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ بچے آپ کی گود سے چھین نہیں رہا, بچے آپ کے ساتھ رہیں گے, لیکن یہ آپ کے بچے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھ سے جو ہو سکا میں ان کو محبت دینے کی کوشش, اور اس طرح سے چلو گے نا تو محبت ہو بھی جائے گی, اپنے لگنے بھی لگیں گے وہ, کیونکہ اب آپ فری ہو جاؤ گے, کوئی تانا مجھے نہیں ملے گا. تو یار انسان گدھا پال لیتا ہے نا, اس سے محبت ہو جاتی ہے. بچے پالنے سے, انسان پالنے سے نہیں ہو جائے گی کیا؟ اور بیٹیاں تو ویسے ہی بہت انسان کو اچھی لگتی ہیں یار. جو چھوٹی بچی جب آپ کی گود میں ہو تو وہ تو ویسی پیاری لگتی ہے, انسان کو محبت ہو جاتی ہے. لیکن بات کلیئر ہو. وجہ اس کی ہے کہ اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا تو پھر تو تباہی ہے, بربادی. ایسے ہوئے ایک صاحب نے شادی کی ہے, وہ اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہے, کہہ رہے یار میں اپنے سوتیلے بچوں پہ جتنا بھی خرچ کروں تو سسرال کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں. بدگمانیوں کا دور ہے آج کل. تو اس لیے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟